अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व अस्सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहता बिही इल्मुक वमा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, ईमान का दरिया करबलाए मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 15 फरवरी 2023 ईस्वी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1089 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। 23 रजबुल मुरज्जब 1444 हिजरी कमरी है। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए जनाब मौलाना आबिस हसन ख़ान साहब काज़मैन शरीफैन से मौजूद रहेंगे। आएँ अपने दिलों को पैवस्त करते हैं काज़मैन शरीफैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही नस्तईन व खैर मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम, हम इस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह से आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं और आय मुबारका के जिसकी तलावत का शरफ़ हासिल किया है उसी हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना मक़सूद है। इमाम अलैहिस्सलाम का लक़ब सारी दुनिया में एक लक़ब आम और मख़सूस है जो सभी जानते हैं कि आप जहाँ पर रऊफ़ है, करीम है, आप खुदावंद आलम की बारगाह से हुज्जत हैं, वली मुतलक हैं, इमाम बरहक हैं, हम सब कुछ हैं आप। वहीं पर अल्लाह ने आपको बाबुल हवाइज भी करार दिया है। आपके सिफ़ात, आपकी ज़ात, आपकी बाबरकत हयात जो इस दुनिया के लिए एक मशअल राह थी और आज भी आपका रोज़े मुक़द्दस, आपका दरवाज़ा तमाम मोमिनीन के लिए उसी तरीक़े से खुला हुआ है जैसे आपकी हयात तैयबा में आपकी ज़ात बाबरकत से लोग मुस्तफ़ीज़ होते थे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो, तक़वा अख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला। इसके ज़िम्न में मासूमीन अलैहिस्सलाम की मुतअद्दिद रवायतें हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहनु वसीलतुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह का वसीला हैं, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने का ज़रिया सबब हम हैं। अगर कोई हमारे ज़रिए से अल्लाह की बारगाह तक पहुँचेगा तो पहुँच पाएगा, अगर हमारा दामन छोड़ेगा और तमस्सुक नहीं अख्तियार करेगा तो खुदावंद आलम की बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। जहाँ पर तमाम मुसलमानों ने इस बात को कबूल किया, हत्ता कि अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग तरीन उलमा और इमाम शाफ़ई ने इस बात को कबूल किया कि अगर नमाज पढ़ी जाए और नमाज में मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दरूद न पढ़ा जाए तो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। इसी तरीके से अगर इंसान अपनी हाजतों को खुदावंद आलम की बारगाह में रखता है और अपनी हाजतों को खुदावंद आलम की बारगाह में पेश करता है, किसी भी उन्वान से कोई भी हाजत हो, तो उस सूरत में उसे चाहिए है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीला करार दे। इसलिए कि हमारे अल्फाज पाकीज़ा नहीं हैं, हमारी फ़िक्रें आलूदा हैं, हमारी ग़िज़ाएँ आलूदा हैं, हम मुक़द्दर तरीन ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर हमको अल्लाह की पाको पाकीज़ा बारगाह तक पहुँचना है तो उन लोगों को वसीला करार देना होगा जो अल्लाह की बारगाह से बतौर वसीला दुनिया में खल्क़ किए गए हैं। उन तमाम लोगों में एक अज़ीम ज़ात बाबुल हवाइज इमाम मूसा इब्न जाफ़र, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। यूँ तो बहुत सी शख्सियतों को, बहुत सी मासूमीन ज़ातों को बाबुल हवाइज कहा गया है। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को बाबुल हवाइज कहा गया, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज कहा गया, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज और जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम को भी बाबुल हवाइज कहा गया है। इन तमाम हस्तियों में अबरस मिस्दाक जो मासूमीन आइम्मा खुदा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है वो आपकी ज़ात बाबरकत है कि हम जहाँ से आप हज़रात की खिदमत में ये पैगाम, ये मारूज़ात पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी,
خداوند عالم کی بارگاہ میں امام علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ امام نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ لوگ، اللہ کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ ہماری عبادت میں استکبار کرتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، ہم انہیں رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے. امام سے پوچھا گیا مولا عبادت میں تکبر سے کیا مراد ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا عبادت میں تکبر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز نہ کرے، اللہ سے کوئی مطالبہ نہ کرے. عبادت کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، سجدہ شکر ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، کسی بھی عنوان سے اگر اس کے اوپر لفظ عبادت صادق آ رہا ہے، لفظ عبادت وہ ہے جس میں قربتاً الی اللہ کی قید لگائی گئی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عمل انجام دیا گیا ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے. چاہے جس عنوان سے وہ عبادت ہو، اگر اس کے بعد ہم نے اللہ سے کسی قسم کی سوال کا یا کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا تو اللہ اس عبادت کو پسند نہیں کرتا. پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تمہیں ایک روٹی کی بھی ضرورت ہو تو اس روٹی کا بھی مطالبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، اس لیے کہ وہ غنی الذات ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ مطلق ذات ہے جو سب کو عطا کرنے والی ہے. ہر کس و ناکس پہاڑ کے ٹنوں منو وزن کے نیچے اگر چھپا ہوا ایک چھوٹا سا اللہ جو ہے وہ چھوٹی سی مخلوق موجود ہے، اسے بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے. اور رزق مقسوم ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہر ایک کو رزق مل رہا ہے عزیزان گرامی. لہذا اللہ کی بارگاہ میں سوال دست دراز کرنا چاہیے. اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے اگر انسان کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کو درجہ دینا ہے، توکل اور بھروسہ کرنا ہے، تو معصومین علیہ السلام کو اپنا وسیلہ قرار دینا ہوگا. ایسی بہت سے روایتیں ہیں، وقت بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ساری روایتیں پیش کر سکیں. آج بھی اگر کوئی شخص باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنی دعاؤں کو امام کی بارگاہ میں رکھتا ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں امام کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض علماء کا بیان ہے کہ اگر امام علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے کاظمی سادات کرام ہیں، جو سادات کرام اس دنیا میں ستاروں کی مانند ہیں، اولاد صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی بزرگی، ان کی رفعت روایتوں سے ظاہر ہے کہ یہ معصومین علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہیں اور پیغمبر اسلام کے اسلاف سے ان کا تعلق ہے، اس لیے یہ محترم ہے، معظم ہے، مکرم ہے. سادات کرام کا ایک اپنی جگہ پر احترام ہے. روایتیں اس کے لیے بہت ساری موجود ہیں، ہم کسی خاص اس میں جانا نہیں چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے کاظمی سادات سے کسی کی کوئی جو ہے مہم ہو، کوئی اچھی کوئی بزرگ ترین حاجت ہو، اگر اس حوالے سے کہ میں امام علیہ السلام کی اولاد کی خدمت کروں گا یا انہیں جو ہے کھانا کھلاؤں گا یا جس عنوان سے ان کی میں تبرع جاری کروں گا یا ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کروں گا، تو یقیناً امام اس شخص کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں. ہارون رشید نے بہت ساری کوششیں کی امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی. امام علیہ السلام کے متعلق جو بھی سازشیں کرتا تھا، اس کی سازش کا بہت سارا حصہ تاریخ نے بیان کیا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا امام علیہ السلام کی امامت کو مجروح کر دیا جائے، صداقت کو ٹھیس پہنچائی جائے تاکہ ان کی امامت کو لوگ نہ قبول کر سکے. عزیزان گرامی، من جملہ سازشوں میں سے ایک سازش مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، ایک وہ عورت جو اپنے جال بازیوں میں، اپنی جال سازیوں سے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے راغب کر لیتی تھی، اس کو تیار کیا گیا اور آمادہ کیا گیا کہ قید خانے میں جاؤ اور اپنی نقل و حرکت سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو متوجہ کرو تاکہ ہم تم کو جو ہے وہ ہدیہ پیش کریں اور امام کو اس کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی امامت کو مجروح کر سکے. وہ آئی اور اس نے اپنے تمام تر نقل و حرکت سے امام کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ متوجہ نہ کر سکی. امام نماز میں مشغول رہے، عبادت کرتے رہے.
یہاں تک کہ جو واپس آئی تو اب اس کے سر ڈھکے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اس کا وجود لرز رہا ہے، اب اس کے اندر وہ جو ہے وہ چمک دمک نہیں رہی، اس کے وجود میں وہ شادابی نہیں رہی، اپنی جگہ پر لرزتی ہوئی ہارون رشید کے دربار میں پیش کی گئی۔ اس ملعون بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ تنوع یا تبدیلی کس بنا پر؟ کہا تم نے جس کے سامنے ہم کو بھیجا تھا وہ بشر نہیں ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو آج تک ہم نے ایسی ہستی دنیا میں نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب وہ نماز میں ہوتا ہے اور نماز کے عالم میں اس کے ارد گرد حوریں اس کا طواف کر رہی ہوتی، جب ان حوروں کی جانب وہ شخصیت متوجہ نہیں ہو رہی تھی، صرف یاد خدا میں غرق تھی، تو ہم جیسی کدورتوں اور نجاستوں اور کثافتوں کی جانب کیسے متوجہ ہوتی؟ میں اس کے کردار سے، اس کی پاکیزگی سے، اس کی طہارت سے، اس کے اس کمال اور عروج اور اخلاق کے اس عظیم جو ہے فائز ہستی کو دیکھ کر مرعوب ہو گئی، اور میں نے اس کو دیکھ کر کے الوہیت کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب میں کافرہ نہیں، میں مومنہ ہوں، میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ باب امام ہے، یہ باب خدا ہے، یہ حجت خدا کا دروازہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی خلوص نیت سے آتا ہے تو لمحے بھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سازش کی ناکام ہو گئی۔ دوسری سازش اس کی یہ تھی کہ وہ حبش سے بہت سارے غلاموں کو بلاتا ہے جو وحشی غلام تھے، ایک ایسے قریے میں جہاں پر لوگوں کی تعلیم نہیں پہنچی تھی، جہالت تھی، انسانوں سے کم ان کی وابستگی تھی، مانوس نہیں تھے وہ انسانوں سے۔ ایسے بیابان صحرا اور جنگل میں زندگی گزار رہے تھے کہ انسیت نام کی چیز ان کے ہاں موجود نہیں تھی۔ ان کو لایا، ان کو اس نے شراب پلائی، اور پلانے کے بعد 40 دن تک تربیت کی اور تدریب کرائی، تمرین کرائی۔ ایک سفید پارچے میں ایک لکڑی کو لپیٹ کر کے دے دیتا تھا، اور اس کو حکم یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لکڑی رکھی جائے سفید پارچے میں، تمہارے لباس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے تو اسے تم ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس پر حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ 10 وحشی غلام، ان کے سامنے یہ سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لکڑی جیسے ہی آتی تھی وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، اس کو توڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ جب اسے اطمینان ہو گیا اپنی سازش کے اوپر، اس کے مطمئن ہو گیا کہ اب ان کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز کہ جو سفید پارچے یا کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوگی تو اس پر یہ حملہ آور ہوں گے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس عالم میں بھی ہوتے تھے، آپ کے جسم مبارک پر سفید لباس ہوتا تھا، آپ کے سر مبارک پر سفید رومال پڑا ہوا ہوتا تھا، چہرہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ امامت کا اطمینان اور امامت کا عروج اور وقار اور سکینہ دیکھ کر کے لوگ مرعوب ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو مسلسل قید خانے کی زندگی گزارنی پڑی۔ ایک طویل عرصہ آپ کا قید خانے میں گزرا۔ جب ہارون رشید ملعون کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اگر ان کو ان وحشی غلاموں کے درمیان سے گزارا جائے گا تو یہ وحشی غلام ان کو قتل کر دیں گے، اور جب قتل کر دیں گے تو ہم یہ لوگوں کو باور کرائیں گے اور یقین دلا دیں گے کہ ہم اس سازش میں نہیں تھے، یہ وحشی غلام انہیں نہیں پہچانتے تھے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، لہٰذا ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور امام قتل بھی کر دیا جائیں گے، اور اس قتل کا ذمہ بھی ہمارے گردن پر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ محافظ ہے اپنی حجتوں کا، اللہ محافظ ہے اپنی آیتوں کا، اللہ محافظ ہے اپنی عنایتوں کا، برکتوں کا، جس کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اپنی عنایتوں کو مربوط کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو دنیا میں اتارتا ہے، تمام لوگوں کی حاجتوں کو جس کی وجہ سے پوری کرتا ہے۔ اس کی امامت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، قرۂ ارض کے ہر کونے پر، بلکہ کائنات کے ہر خطے پر امام کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے حکمراں امام کو کیا جانتے ہیں؟ یہ مادہ پرست لوگ امام علیہ السلام کی حکومت کاملہ کو کیا پہچانتے ہیں؟ یہ الہی نمائندہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہے، یہ حجت خدا ہیں، یہ ولی مطلق ہیں، یہ ائمہ خدا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے تربیت یافتہ ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امر الہی کے ذمہ دار یہ ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم
حکم یہ اللہ کے صاحبان امر ہے، ان کو اللہ نے قوت دے رکھی ہے، ان کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، ان کو اللہ نے تمکین دے رکھی ہے، ان کے ذریعے سے ساری دنیا کو مطمئن کرنا ہے، ہر کس و ناکس کو ان کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے۔ جیسے ہی امام کو گزارا گیا، توجہ کیجئے گا، جیسے ہی امام کو گزارا گیا، یہ وحشی غلام کہاں کے رہنے والے؟ حبش کے رہنے والے، صحرا کے رہنے والے، جنگلوں میں بیابان میں زندگی گزارنے والے انسان سے ان کی واقفیت نہیں ہے، یہ لوگوں کے درمیان زندگی نہیں گزارتے تھے، ان کی کوئی انسیت نہیں ہے۔ جیسے ہی امام کا گزر ہوا، باد صبا چلی، ہوا چلتے ہی امام کے چہرے اقدس سے ایسے ایک مرتبہ رومال ہٹا جیسے چاند کے چہرے سے بادل چھٹ جاتا ہو۔ آپ کے منور اور درخشاں چہرے کو دیکھ کر کے تمام غلاموں نے تلواریں پھینک دی اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تاریخ کے جملے ہیں، سجدہ ریز ہو گئے۔ عزیزان گرامی، لوگ حیرت میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ششدر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جن کو ہم نے 40 دن تربیت کی، امام کے چہرے اقدس سے جو صرف امام کا چہرے اقدس منور ہوا، ظاہر ہوا، اور فوراً ہی امام کے وجود کے ظہور کے بنا پر ان میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی بیان، کوئی کلام، کوئی گفتگو نہیں، لیکن ان میں تنور اور تبدیلی امام نے فوراً پیدا کر دی۔ صرف چہرے کی زیارت کی تھی، صرف چہرہ درخشاں دیکھا تھا، انکشاف ہو گیا ان کے سامنے اور پردہ حجابات اٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی امام علیہ السلام کو دیکھ کے سجدہ ریز ہوئے اور اس منظر کو دیکھ کر کے جب لوگ پریشان ہو گئے، 10 غلاموں کو بلایا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور بلا کر کے ہارون رشید نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ہم نے تم سے کہا تھا جب سفید پارچے میں کوئی لپٹی ہوئی چیز آئے تو اسے قتل کر دینا، اسے ٹکڑے کر دینا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ فوراً کہا ہارون رشید کیسی باتیں کرتا ہے، میں اسے قتل کر دوں جس کی وجہ سے ہمارے صحراؤں میں بارش ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں بارش نازل کرنے آتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم کو شفا درکار ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم کو شفا ملتی ہے، ہم کو رزق درکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کو رزق ملتا ہے۔ یہ وہی امام ہے، یہ وہی اللہ کی بارگاہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے جو ہمیں سیراب کرتا ہے، ہمیں غذائیں فراہم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہارون رشید پریشان ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا اور متعجب خیز نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا کہ آخر امام کی حکومت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، امام علیہ السلام کا اختیار کہاں تک ہے۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے صاف ظاہر ہے، بالکل واضح ہے کہ امام کی حکومت کہاں تک ہے۔ عزیزان گرامی، جب بھی انسان کو، جب بھی کسی عالم میں اگر جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، چھوٹی بڑی، وہ امام علیہ السلام کے ذریعے سے، اس روایت سے ثابت ہے کہ جب آپ اس دنیا میں موجود تھے تب بھی آپ باب الحوائج تھے اور آج بھی آپ باب الحوائج ہیں۔ آپ کی کرامتیں، آپ کے بارگاہ سے معجزات، لوگوں کو شفائیں، لوگوں کی دعائیں کی قبولیت آپ کی بارگاہ سے جاری و ساری ہے۔ آپ کے دسترخوان سے برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں، نعمتیں بٹ رہی ہیں۔ آپ اتنا بڑا مجمع دیکھ رہے ہیں جو امام کے روضہ مقدس کا طواف کر رہے ہیں، اس پر نور فضا میں آئے ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت سے امام کو زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ان کے جد کی شہادت کے موقع پر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزو، آئیے ہم سب امام کی بارگاہ میں امام کی مظلومی کا پرسہ پردے غیب میں رہنے والے حجت خدا ولی مطلق کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور وہ اختیار اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آغا مقدس اردبیلی سے فرمایا تھا کہ یاد رکھو اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ضرور توسل کرو، لیکن اپنے زمانے کے امام سے مطالبہ کرو، اپنے زمانے کے امام سے اپنی خواہش کا اظہار کرو، اپنی دعاؤں کے طلبگار رہو۔ ہمارا آخری امام پردے غیب میں ہے، مظلوم ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی ذات آخری ہستی ہے اس دنیا میں جس کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھا گیا ہے۔ لوگ سانس لے رہے ہیں آپ کی وجہ سے، لوگوں کی بقا آپ کی وجہ سے، نعمتیں آپ کی وجہ سے، زمین و آسمان کا وجود آپ کی وجہ سے، ان تمام روضات مقدسات کی شادابی آپ کی وجہ سے۔ یقیناً میرا امام ایک ایک شیعہ کے اعمال سے واقف ہے،
عزیزان گرامی کل شب جمعہ ہے اور امام کی شہادت کی شب کل شب جمعہ ہوگی۔ امام کی خدمت میں ہر شخص کے اعمال کل پیش کیے جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اے میرے مولا یقیناً ہم گنہگار ہیں، مسلسل گناہوں میں مبتلا ہیں، دنیا آلودگیوں سے بھری ہوئی ہے، اس زمانے میں مخلصین کی تعداد بہت کم ہے، شیعان حیدر کرار علیہ السلام کے کم لوگ مددگار ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں اور مومنین کی خدمت گزاروں میں شمار کا فرما، امام کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما، امام علیہ السلام کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر اور جادہ آل محمد علیہ السلام کو معرفت کے ساتھ اس پہ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہماری موت ہو تو اسی آستانے پر، ہماری زندگی گزرے تو اسی آستانے پر، ہماری سانسیں وقف ہو جائیں حجت خدا کی نصرت میں، اس لیے کہ عزیزان گرامی ہم کو اس دنیا میں باقی رکھا گیا ہے تو امام علیہ السلام کے ذریعے سے باقی رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کے اس وسیلے کو تلاش کرو۔ ہم کس امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کر، آپ جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی کیا ہے، تو ہم نمازوں سے دور رہتے ہیں اور امام سے یقیناً محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن عزیزو جس امام سے ہم نے اپنی الفت اور اپنی لگاؤ اپنی محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ امام اس قدر نماز پڑھتا ہے کہ تاریخ نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ آپ قید خانے میں ہوتے تھے تو آپ نماز صبح کے بعد جو سجدے شکر میں سر رکھتے تھے تو اتنی دیر میں آپ سر اٹھاتے تھے کہ ظہر کا وقت ہوتا تھا، اور عصر کے بعد آپ سر رکھتے تھے تو آپ مغرب کے وقت اٹھاتے تھے۔ ایسی عبادت آپ کرتے تھے، اکثر اوقات رات کے سناٹے میں پوری رات آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور سجدے میں گزار دیتے تھے۔ عزیزان گرامی وہ امام اس قدر سجدے کر رہا، اتنی عبادتیں نمازیں اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہے، وہ امام جو رات بھر سجدہ سارا دن سجدے میں زندگی گزار دے، اس کے چاہنے والے اگر 17 رکعت نماز کو ادا نہ کرے تو ہم اپنے امام کی بارگاہ میں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی یقیناً ولایت اہل بیت علیہ السلام اگر ہمارے دل میں سچائی کے ساتھ اتر گئی ہے تو یقیناً ہمارے امام ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا رکھی اور قبول نہیں ہوئی۔ یقیناً بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو مصلحتیں رکھتی ہیں اور ان مصلحتوں کو صرف خداوند عالم جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ روایت کے جو جملے ہیں جن کی دعائیں اسباب کے صحیح ہونے کے بنا پر، شرائط کے مکمل ہونے کے بنا پر اگر قبول نہ ہو تو جب ان کو ان دعاؤں کا اجر میدان محشر و قیامت میں پیش کیا جائے گا، روز جزا ان کی جزا دی جائے گی تو وہ یہ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی اور یہ ساری جزائیں ہم کو مل جاتی۔ لہٰذا اگر ہم کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بار بار اس دروازے کو کھٹکھٹانا ہے جس میں امام وقت موجود ہے، اور جب امام موجود ہے تو یقیناً دروازہ کھلے گا اور امام علیہ السلام ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، اس لیے کہ امام تو جو بات نہ کہی گئی ہو دل سے اگر سوچی گئی ہو اسے بھی جاننے والے ہیں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رد ہو جائے، اس لیے کہ وہ ولی مطلق ہیں، وہ قادر مطلق ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کو اللہ نے تصرف کا حق دیا ہے۔ عزیزان گرامی ہم دعا گو ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول، ہماری سعی و کاشف خواہش کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه ورزقاتا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ افسوس کرنے موسیٰ کاظم کا ہر نبی، افسوس کرنے موسیٰ کاظم کا ہر نبی روتا ہوا گیا ہے امام رضا کے پاس۔ کربلا مولا میں موجود آپ کا دل وصل کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے، امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے سے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فضائل اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمات اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم سے آپ کو وصل کر رہے تھے۔ جناب مولانا عابد حسن خان صاحب
جو کہ ہمارے بہت متدین عالم دین اور اہل بیت علیہم السلام سے خصوصی لگاؤ رکھنے والے ہمارے عزیز ہیں۔ خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اسی طریقے سے محبت، عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ کربلا معلیٰ میں رہ کر اہل بیت علیہم السلام سے رابطہ رکھنا انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کربلا ہے ہی آماج گاہ اہل بیت علیہم السلام کے محبوں کی۔ بنے تم دین حق کی تاب و طاقت موسیٰ کاظم، بنے تم دین حق کی تاب و طاقت موسیٰ کاظم، بچائی تم نے احمد کی شریعت موسیٰ کاظم، رہی نازاں صدا تم پر امامت موسیٰ کاظم، رہی نازاں صدا تم پر امامت موسیٰ کاظم، کہ اس منصب کی تم ہو زیب و زینت موسیٰ کاظم، برائے کاظمین ایک رائے ہے صائب ائمہ کی، برائے کاظمین ایک رائے ہے صائب ائمہ کی، تمہارا روضہ ہے زائر کی جنت موسیٰ کاظم، نہ کیوں نازا ہو تم پر مصطفیٰ و مرتضیٰ ہر پل، نہ کیوں نازا ہو تم پر مصطفیٰ و مرتضیٰ ہر پل، تمہارے پاس ہے ان کی نیابت موسیٰ کاظم، فضائل کے تمہارے اس سے بڑھ کر کیا دلائل ہوں، فضائل کے تمہارے اس سے بڑھ کر کیا دلائل ہوں، لب قرآن پہ ہے ہر ایک فضیلت موسیٰ کاظم، لب قرآن پہ ہر ایک فضیلت موسیٰ کاظم، تمہیں باب الحوائج کہہ کے مدحت کا ہے کھولا در، تمہیں باب الحوائج کہہ کے مدحت کا ہے کھولا در، کیا ہے یوں ادا اجر رسالت موسیٰ کاظم، یہ اندازہ ہے شوذب کا کہ ہے خطرات کی زد میں، یہ اندازہ ہے شوذب کا ہے کہ یہ اندازہ ہے شوذب کا کہ ہے خطرات کی زد میں، تمہارے ذہن ہے جو دین فطرت موسیٰ کاظم، تمہارے ذہن ہے جو دین فطرت موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے، جو کہ جمعۃ المبارک اور 25 رجب الحزن ہوگا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہر سے ہم وابستہ رہیں گے، اور دعا گو ہوں کہ آپ بھی اہل بیت علیہم السلام کی مناسبات اہل بیت علیہم السلام کے شہروں میں آ کر مناتے نظر آئیں، اور اہل بیت علیہم السلام سے آپ کا ربط ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ مشکلات زمانے میں آتی رہتی ہیں، اور انسان کے لیے مشکلات بہت ہی عجیب و غریب ہیں، لہذا مشکلات کے دور کے اندر مشکلوں سے بچنے کے لیے خاموشی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ خاموشی کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ عظیم قرار دیا ہے، اور انسان جب کبھی بھی بولتا ہے اسے حق کے لیے بولنا چاہیے، اور حق کے لیے بولنا اس کا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ربط، لگاؤ اور محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور حق کے لیے بولنا انسان کے لیے ضروری بھی ہے۔ کربلا معلیٰ میں بیٹھ کر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت کے اندر یقیناً اچھی باتیں اور اہل بیت علیہم السلام سے ربط کی باتیں کی جاتی ہیں، اور امام زمان علیہ السلام جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان سے ربط ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمیشہ اپنی مشکل کے اندر وقت کے امام کو یاد کریں، جب کبھی سفر کریں مولا کو یاد کریں، جب کبھی گھر میں ہوں مولا کو یاد کریں، کھانے کے بعد، نماز کے بعد، عبادت کے بعد، اور جس طریقے سے ہم نے عبادت کی ذکر کی اہل بیت کی، آئیں مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔